बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, डेटाबेस सिस्टम जो कोर्स टाइटल है उसकी पहले लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। सबसे पहले हम डेटाबेस को डिफ़ाइन करते हैं कि डेटा क्या चीज़ है। डेटाबेस की डिफ़िनीशन आपके सामने है। जो डिफ़िनीशन है उसमें लिखा है कि डेटाबेस इज़ अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा दैट इज़ स्टोर्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट यूज़र ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ज़रा इसमें से अगर आप देख ले तो इसमें तीन जो मेरे पास वर्ड्स हैं उनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, शेयर्ड कलेक्शन, लॉजिकली रिलेटेड और डिफरेंट यूज़र। इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर हम एक तालिब इल्म के बारे में सोचे, फ़र्ज़ करें कि हम इस तालिब इल्म के बारे में डेटा स्टोर करते हैं। इस तालिब इल्म के बारे में बेतहाशा फैक्ट्स है, हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट का नाम, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, उसका कद कितना है, उसके बालों का रंग, उसका पसंदीदा खुराक वगैरह वगैरह। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम ये फ़ैक्ट क्यों जमा कर रहे हैं? हम ये फ़ैक्ट इसलिए जमा कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट जिस इंस्टीट्यूट का है वो इंस्टीट्यूट इन तमाम स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा करना चाहता है। अब हमें ये देखना होगा कि क्या एक स्टूडेंट के बारे में हम जो फैक्ट जो दिए हैं ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट के नुक्ते नज़र से मीनिंगफुल है? क्या ये तमाम डेटा इसको रिक्वायर्ड है? एक स्टूडेंट की हॉबीज़ क्या है? या आप ये कहें कि उसके जूते किस साइज़ के हैं? जूतों के साइज़ का ताल्लुक़ तो स्टूडेंट से है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंस्टीट्यूट को स्टूडेंट के जूतों से कोई ताल्लुक़ है? क्या ताल्लुक़ है? इसके सर पे बाल है या नहीं है? ये भी स्टूडेंट का एक फ़ैक्ट है, लेकिन इंस्टीट्यूट के लिए ये फ़ैक्ट मुफीद है या नहीं है? अब लॉजिकली रिलेटेड का मतलब ये है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा स्टोर कर रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन की कंटेक्ट से जो डेटा उसके लिए मुफीद है, हम वो फैक्ट लेंगे। यानी जो हमने मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स की बात की, जो फैक्ट्स की बात की, जो बहुत ज़्यादा है एक स्टूडेंट के बारे में, लेकिन हमने वो फैक्ट्स लेने हैं, वो एट्रीब्यूट्स लेने हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के नुक्ते नज़र से अहम होंगे। जिस तरह भी मैंने मिसाल दे दिया है कि एक इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट के जूतों के कलर, उनके बाल का कलर, इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब इंस्टीट्यूट का जिन एट्रीब्यूट्स के साथ ताल्लुक़ है वो डेटा वहाँ वो कलेक्ट करेंगे। इसको लॉजिकली रिलेटेड डेटा कहा जाता है। यहाँ पर एक दूसरा लफ्ज़ है डिफरेंट यूज़र। अगर हम एक ऑटोमोबाइल कंपनी की मिसाल ले लें तो वहाँ सेल सिस्टम भी होगा, वहाँ प्रोडक्शन सिस्टम भी होगा, वहाँ परचेज सिस्टम भी होगा और इसके अलावा बेतहाशा और सिस्टम होंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन तो सेम है लेकिन इसमें यूज़र मुख्तलिफ हैं। यानी आपके पास डिफरेंट यूज़र का ये मतलब है कि डेटाबेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले ले तो उस ऑर्गेनाइजेशन में उस सिस्टम को चलाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम होंगे वहाँ पर। जिस तरह अभी मैंने आपको मुख्तलिफ एग्जांपल दी ऑटो मोबाइल कंपनी की, जिसमें सेल है, प्रोडक्शन है, परचेज सिस्टम है। तो ये जो डिफरेंट यूज़र का मतलब है तो इसका यही मतलब है। आप उस कॉलेज की एग्जांपल ले लें तो आपके कॉलेज में मुख्तलिफ किस्म के यूज़र्स हैं। लाइक एडमिशन जो लोग करते हैं वो एडमिशन है, जो एग्ज़ामिनेशन लेते हैं वो एग्ज़ामिनेशन है, लाइब्रेरियन एक अलग है, अकाउंट एक अलग यूज़र है। तो ये डिफरेंट यूज़र हो गया। इसके अलावा शेयर्ड कलेक्शन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ सेक्शन या यूज़र डिफरेंट यूज़र होते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट के डेटा अकाउंट सेक्शन में भी स्टोर होता है, एग्ज़ाम सेक्शन में भी स्टोर होता है, एडमिशन में भी स्टोर होता है। तो ये डेटा इसमें शेयर हुआ होता है। यानी आपका डेटा इस तरह नहीं होगा कि आपका डेटा एग्ज़ामिनेशन में अलग स्टोर होगा, एडमिशन में अलग स्टोर होगा, लाइब्रेरी में अलग स्टोर होगा। ये तमाम के तमाम डेटा जो होगी वो एक शेयर्ड कलेक्शन पर स्टोर होगी। सो डेटाबेस जो डिफिनीशन है, डेटाबेस इज़ अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। यानी आपके पास जो डेटाबेस है ये एक शेयर्ड कलेक्शन है, लॉजिकली रिलेटेड डेटा दैट इज स्टोर्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट यूज़र ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से बनाया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिफरेंट यूज़र्स हैं उन यूज़र्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी यूज़र्स होते हैं। सो ये हमारे पास क्या है, डेटाबेस की डिफिनीशन है। एक सिंपल सी डिफिनीशन ये भी है कि डेटाबेस मॉडल्स अ पर्टिकुलर रियल वर्ल्ड सिस्टम इन द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ डेटा।
اگر ہم کسی اسٹور پر جاتے ہیں تو وہاں سیل سسٹم ہے، اگر ہم بینک جاتے ہیں تو وہاں پر کیش ہینڈلنگ سسٹم یا ٹرانزیکشن سسٹم ہے، یا پی آئی اے میں ٹکٹ خریدنے جاتے ہیں تو وہاں ریزرویشن سسٹم ہے۔ یہ تمام ریئل ورلڈ سسٹم ہے جو ریئل ورلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ اس میں مختلف لوگ انوالو ہیں، اس میں مختلف آپریشنز انوالوز ہیں۔ اگر ہم ان تمام ریئل ورلڈ سسٹم کی ڈیٹا بیس بنائیں، جب آپ اس کو ٹرانسفارم کرنا چاہیں تو وہ لوگ، وہ آئٹم یا وہ آپریشن جو کہ ریئل ورلڈ سسٹم میں فزیکلی انوالو تھے، آپ ان سب تمام چیزوں کو اور تمام آپریشن کو ریپرزینٹ کریں گے یا ماڈل کریں گے کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا کی فارم میں۔ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ صرف آپریشن اور چیزیں ٹرانسفارم نہیں ہوگی، بلکہ ساتھ ساتھ وہ کنسٹرین اور وہ رول جو ریئل ورلڈ میں استعمال ہوتی ہے وہ بھی ٹرانسفارم ہوگی، آپ کو وہ بھی شو کرنا ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک بینک کا رول ہے کہ آپ اتنے پیسوں سے زیادہ نہیں نکال سکتے، تو یہ رول آپ نے ڈیٹا بیس میں بھی امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ یعنی ریئل ورلڈ میں جو سیناریوز ہے وہ تمام کے تمام سیناریوز اور وہ تمام کے تمام کنسٹرین اور وہ رول جو ریئل ورلڈ میں ہیں، آپ اس کو جب ماڈل کرتے ہیں کمپیوٹر میں تو پھر آپ نے ان تمام رولز، ان تمام کنسٹرین کا خیال رکھنا ہوگا، آپ نے اس کو کمپیوٹر میں امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ آپ کے سامنے یہاں پر ایک سلائیڈ ہے، یہاں پر آپ شیئرڈ آرگنائزیشن ڈیٹا بیس کی اگزامپل دیکھ سکتے ہو۔ یہ فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن ہے جس میں مختلف یوزرز ہیں، ایک مینجمنٹ ہے، ایک مارکیٹنگ ہے، اکاؤنٹنگ ہے، مینوفیکچرنگ ہے۔ جو مینجمنٹ ہے وہ پلاننگ کرتا ہے کہ کس طریقے سے یہ آرگنائزیشن کام کرے گی، اور کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جتنے بھی یہ کام کرتے ہیں یہ کوآپریٹ ڈیٹا بیس ہوتا ہے، یہاں پر یہ شیئر ہوتا ہے۔ مارکیٹنگ کا کام ہے کہ وہ سیل کرتا ہے، پروڈکشن ڈیولپمنٹ کرتی ہے۔ جو مینوفیکچرنگ ہے وہ شیڈیولنگ اور پروڈکشنز کرتی ہے۔ اکاؤنٹنگ جو ہوتی ہے وہ اکاؤنٹ جو ہوتی ہے ان کو مینیج کرتی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو اس میں جتنے بھی یوزرز ہیں وہ اپنی اپنی ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے، لیکن ان تمام یوزر کی جو ڈیٹا ہوتی ہے وہ ایک کلیکشن کے اندر سٹور ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس کا ایک کنسیپٹ تھا جو کہ یہاں پر میں نے آپ کو سلائڈز میں ڈیفائن کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد تھوڑی سی ہسٹری کی طرف آتے ہیں۔ جس وقت کمپیوٹر ایجاد ہوا اس وقت اس کا استعمال کمپیوٹیشنل مقصد کے لیے تھا، یعنی سائنٹیفک یا انجینئرنگ مقصد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ جب ہائی لینگویج کا وقت آیا جیسے فورٹران بنا تو اس کو انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا۔ بعد میں یہ سوچا گیا کیوں نہ کمپیوٹر کو کمرشل استعمال کے لیے بھی استعمال کیا جائے۔ کمرشل اپلیکیشن سے ہماری مراد ہے کہ جس میں زیادہ کیلکولیشن انوالو نہ ہو، بلکہ جو ان میں زیادہ ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہو، اور ڈیٹا پروسیسنگ جس وقت یہ ضرورت محسوس کی گئی تو اس مقصد کے لیے کوبول ایجاد ہوئی۔ تو ہمارے پاس جو کمرشل اپلیکیشن ہے اس میں سب سے پہلے فائل پروسیسنگ سسٹم کا کنسیپٹ ہمارے پاس آ گیا۔ فائل پروسیسنگ سسٹم از اے کلیکشن آف پروگرام دیٹ پرفارم سروسز فار دا اینڈ یوزر سچ ایز پروڈکشنز آف رپورٹس۔ یعنی ہمارے پاس جو فائل پروسیسنگ سسٹم ہے یہ ہمارے پاس کلیکشن آف پروگرامز ہے جو کہ سروسز پرفارم کرتی ہے اینڈ یوزر کے لیے، مثال کے طور پر رپورٹس پروڈیوس کرنا۔ یہاں پر آپ دیکھیے فائل پروسیسنگ سسٹم میں فار ایگزامپل آپ کو میں 3 یوزر کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ جو ڈیٹا بیس میں ہم نے بات کی اور یہاں پر ہم بات کریں ان دونوں میں بہت بڑی ڈیفرنس ہے۔ یہاں پر آپ کے پاس ایک لائبریری سسٹم ہے، ایک ایگزامینیشن سسٹم ہے اور ایک رجسٹریشن سسٹم ہے۔ لائبریری سسٹم آپ نیچے دیکھ سکتے ہو، لائبریری اپلیکیشن انسٹال ہے اور جتنی بھی ڈیٹا پروسیس ہوتی ہے اس کی الگ اپنی ایک اسٹوریج ہوتی ہے، لائبریری ڈیٹا فائلز کے نام سے یہاں پر میں نے لکھی ہے۔ ساتھ میں ایگزامینیشن کے نیچے ایگزامینیشن اپلیکیشن ہے اور پھر یہاں پر ڈیٹاز کی سٹور ہوتی ہے، اور ساتھ میں اس طرح رجسٹریشن بھی ہے۔ اس میں دیکھیں اس میں مختلف ڈیٹا پروسیسنگ یوزر کر رہے ہیں۔ جب ہم اس قسم کے سسٹم کو ہینڈل کرتے تو یہاں ہر سسٹم الگ الگ اپنا ڈیٹا مینٹین کرتا ہے، اور وہ پروگرام جو اس ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں، مثال کے طور پر سٹور کرتے ہیں، ہر سسٹم کے الگ الگ ہوتے ہیں، ہر سسٹم کے اپنے پروگرام اور اپنے ڈیٹا ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے اس میں جو مختلف نقصانات ہیں، جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی تھی ڈپلیکیشن آف ڈیٹا کی، انکنسسٹنسی کی، تو یہاں پر کیونکہ الگ الگ سسٹم ہے تو یہ مختلف قسم کے پرابلم یہاں پر آ کر ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فائل پروسیسنگ سسٹم کی ڈیٹا کو میں نے ٹیبل کی فارم میں یہاں پر لے کر لائبریری ہے،
تو یہاں پر اس میں کون کون سی آپ کے ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں؟ رجسٹریشن نمبر، نیم، فادر نیم، بکس ایشوڈ، فائن. سیم دوسرے میں آپ دیکھیں ایگزامینیشن میں رجسٹریشن نمبر، نیم، ایڈریس، کلاس، سیمسٹر، گریڈ. اور رجسٹریشن میں ہے رجسٹریشن نمبر، نیم، فادر نیم، فون، ایڈریس اینڈ کلاس. اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ڈیٹا ریپیٹیشن ہوئی ہے. سو فائل پروسیسنگ سسٹم میں چونکہ شیئر ڈیٹا کولیکشن کا کنسیپٹ نہیں ہوتا تو وہ ڈیٹا الگ الگ سسٹم کے لیے سٹور ہو رہا ہوتا ہے. اس کو ڈپلیکیشن آف ڈیٹا کہا جاتا ہے. اب اس کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ آپ کا جو سٹوریج ہے اس کو ویسٹ کر رہا ہے. لیکن جو دوسرا نقصان ہے وہ انکنسسٹنسی ہے. فرض کریں ایک اسٹوڈنٹ کا ایڈریس دو جگہ پر استعمال ہو رہا ہے. فرض کریں اسٹوڈنٹ نے اپنا ایڈریس چینج کر لیا. اب اسٹوڈنٹ نے اس چینج کی اطلاع صرف جو رجسٹریشن ہے کو کر دی. اگر ہمارا جو رجسٹریشن سسٹم یا انفارمیشن دوسرے سسٹم کو کنوے نہ کر سکے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر ایک ہی چیز کے بارے میں دو مختلف جگہوں پر مختلف ڈیٹا موجود ہے. اس قسم کی انوائرمنٹ کو ڈیٹا کو انکنسسٹنٹ بنا دیتی ہے. اور یہ نقصان اسی وجہ سے کہ ہم سسٹم اپنی ڈیٹا کو انڈیپینڈنٹ تصور کرتا ہے. یہاں شیئرنگ کا تصور نہیں ہوتا. یہاں پر دیکھیے جو ڈیٹا بیس اپروچ ہے اور وہ آپ نے پہلے بھی دیکھ لیا فائل پروسیسنگ سسٹم میں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ تمام جتنے بھی آپ کے پاس یوزرز ہیں اور وہ الگ الگ ڈیٹا مطلب پروسیس کر رہا ہے لیکن اس کی جو سٹوریج ہے وہ یہاں پر شیئرڈ ہے. تو یہاں پر یہ فائدہ ڈیٹا بیس اپروچ کا ہے. ڈیٹا بیس جو اپروچ ہے اس کے کیا کیا فائدے ہیں؟ اس میں نمبر 1 پہ میں نے لکھا ہے ڈیٹا شیئرنگ. یعنی سب سے پہلی اس کی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہاں پر ہم ڈیٹا کو شیئر کر رہے ہیں. یعنی آپ کا جو الگ الگ سٹوریج ہے وہ الگ الگ سٹوریج جو فائل پروسیسنگ سسٹم میں یہاں پر وہ چیز نہیں ہے. اب یہ چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اور فائدہ ہوا لیس سٹوریج کا. یعنی آپ کا جو ڈیٹا ہے ہر جگہ پہ بار بار سٹور ہو رہا ہے تو یہاں پر مختلف سسٹمز ہے لیکن ایک جگہ پر ایک دفعہ ڈیٹا سٹور ہوگا. تیسری جو اس کی ایڈوانٹیج ہے وہ ہے ڈیٹا کنسسٹنسی. یعنی ڈیٹا جو ہوگا وہ کنسسٹنٹ ہوگا. یعنی ایک جگہ پر ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں یا ایک امپلائی کے بارے میں جو ڈیٹا ہوگا وہ تمام سسٹم میں ایک جیسا ہوگا. اس طرح نہیں ہوگا کہ ایک جگہ پر ایک قسم کا ڈیٹا ہوگا اور دوسری جگہ پر دوسرا ہوگا. اس کے علاوہ کنٹرول ریڈنڈنسی. اب یہاں پر جو ڈیٹا شیئرنگ سسٹم ہے تو پھر یہاں پر ریڈنڈنسی یا ڈپلیکیشن جو ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے. دوسری ڈیٹا انڈیپینڈنس. فائل پروسیسنگ سسٹم میں جو ڈیٹا اور پروگرامز ہوتی ہے وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اگر آپ پروگرام میں چینج کرتے ہو تو ڈیٹا میں چینج کرنا پڑے گی. اگر ڈیٹا میں چینج کرتے ہو تو پھر پروگرام میں چینج کرنے پڑے گی. لیکن یہاں پر ڈیٹا بیس اپروچ کی جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ڈیٹا اور پروگرام ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، یہ انڈیپینڈنس ہوتے. ڈیٹا بیس سیکیورٹی فراہم کرتی ہے. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ آف نیو اپلیکیشنز ہوتی ہے. یعنی آپ نئے اپلیکیشن کو یہاں سے ڈرائیو کر سکتے فرام پریویس پروجیکٹس. یعنی مائنر چینجز کر کے ہم ایک نئی پروجیکٹ یہاں پر کریٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہے بیٹر کنکرنسی کنٹرول. کنکرنسی کا مطلب ہے ملٹیپل یوزر کین ایکسس ڈیٹا بیس ایٹ سیم ٹائم. جب ایک سیم شیئر ڈیٹا کو آپ ملٹیپل یوزر سیم ٹائم پر ایکسس کرتے ہیں تو یہاں پر پرابلم کریٹ ہوتی ہے. تو ڈیٹا بیس میں یہ خوبی ہے کہ اس جو ڈیٹا بیس کنکرنسی کا پرابلم ہے اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے. اس کے علاوہ بیک اپ اور ریکوری پروسیجرز بھی اس میں موجود ہوتی ہے. یعنی آپ ڈیٹا اپنی جو ڈیٹا پروسیس کرے دنوں کے حساب سے، گھنٹوں کے حساب سے، مہینوں کے حساب سے، تو یہاں پر بیک اپ بھی لے سکتے. اور کسی قسم کی اگر فیلئر آ گئی ڈیٹا بیس میں تو آپ اس کی ریکوری بھی کر سکتے ہیں. اچھا یہ یاد رکھیے کہ آلویز جسٹ شوگر نہیں ہوتا. یعنی ہر دفعہ آپ یہ نہیں ہوگی کہ یہاں پر جو میں نے فائدے بیان کر لیے یہ فائدے ہمیشہ کے لیے ہوں گے. ہر سسٹم میں جب فائدے ہوتے تو ساتھ میں اس کے نقصانات بھی ہوتے. اور اس کے نقصان میں پہلا نقصان یہ ہے کہ ہائر کاسٹ. یعنی جب آپ ڈیٹا بیس سسٹم بناتے تو پھر آپ کو سافٹ ویئر جو آپ بنا رہے ہو خریدنا پڑے گا. ہارڈ ویئر کی ضرورت پڑے گی. آپ ہارڈ ویئر اس کے لیے خریدو گے تو اس کی کاسٹ ایک پرابلم ہے. نمبر سیکنڈ کنورژن کاسٹ ہے. آپ فائل سسٹم سے ڈیٹا بیس سسٹم میں جا رہے تو آپ جب کنورٹ کرو گے تو یہاں پر بھی آپ کا ٹائم لگے گا. آپ کو ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت پڑے گی. آپ اپنی فائل سسٹم کو ڈیٹا بیس میں کنورٹ کریں گے تو کنورژن کاسٹ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے.
اس کے علاوہ مور ڈیفیکلٹ ریکوریز، یعنی اگر ڈیٹا بیس کے اندر مختلف قسم کے پرابلم آ گئے تو پھر اگر آپ ایک ٹیکنیکل بندے نہیں ہو، پروفیشنل نہیں ہو، تو پھر اس کو ریکور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو آپ کو پھر ٹیکنیکل اور کوالیفائڈ پیپل کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ آپ کی ڈیٹا بیس کو ریکور کر سکے۔ تو آج کا جو ہمارا کلاس تھا وہ انٹروڈکشن لیول پہ تھا، ڈیٹا بیس کیا چیز ہے اس کے بارے ہم نے تھوڑا پڑھ لیا، فائل پروسیسنگ سسٹم کے بارے میں، اور ہم نے ان دونوں کی کمپیریزن کر دی اور اس کی بیس پر ہم نے ڈیٹا بیس کی جو فائدے ہیں اور جو نقصانات ہیں ان کو ڈسکس کر لیا۔ امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کی آج کی کلاس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کسی قسم کی پرابلم ہے تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔